औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक अहादीस के बारे में जो भी अहम और ज़रूरी बातें थी वो तमाम हम अपनी क्लासेस में कर आए हैं। ये हो सकता है हमारी आखिरी क्लास हो या सेकंड लास्ट क्लास हो, इससे हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम एक दूसरा काम शुरू करेंगे और वो है अहादीस की तहकीक। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज एक अहम चीज़ समझ लें कि अहादीस हम तक कैसे पहुँची, किस ज़रिए से पहुँची, किस तरीके से अहादीस को हम तक पहुँचाया गया। तो उसके लिए दो काम किए गए, एक है तहम्मुल और दूसरा है अदा। तहम्मुल हमल से निकला है, जिसका मतलब है बार उठाना, बोझ उठाना, यानी आप किसी चीज़ को अपने ऊपर उठा रहे हैं और फिर अदा उसको आगे पहुँचा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक पैगाम सुनकर याद करते हैं, ये तहम्मुल है, यानी उसे आप उठाते हैं, उसका बोझ लेते हैं आप, फिर आप वही पैगाम अपने दोस्त को सुनाते हैं, तो ये अदा है। सही है। तो तहम्मुल क्या है? एक पैगाम को उठाना, उसे याद करना। और अदा क्या है? उस पैगाम को आगे शेयर करना अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ भी। तो अहादीस को भी कैसे हम तक पहुंचाया गया? तहम्मुल व अदा के जरिए, यानी एक ने वो चीज उठाई, यानी सहाबी ने रसूलुल्लाह से वो बात सुनी और फिर वो सहाबी ने आगे दूसरे सहाबी को और दूसरे सहाबी ने फिर ऐसे तीसरे सहाबी को, और यूं उन्होंने अपने बाद में आने वाले लोगों को वो अहादीस सुनाई, यानी अदा कर दी। तो ये किन ज़राए से, किन तरीकों से, किस किस तरीके से अहादीस को उठाया गया और फिर उसको आगे मुंतकिल किया गया, इजाज़त कैसे दी गई, क्यों दी गई कि आप इस हदीस को आगे पहुंचा सकते हैं। इसकी 8 किस्में हैं। इन 8 किस्मों को आप यहाँ पर अभी नोट करें। मैं आपके सामने सिर्फ पढ़ती जाऊंगी और आपको एक एक किस्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है। पहली किस्म ये है कि उस हदीस को समा किया गया, यानी सुना गया। शागिर्द ने उस्ताद से बराह रास्त हदीस सुनी, खुद पहली चीज, और फिर उसको कहा गया, जैसे इमाम बुखारी ने अपने शेख से खुद हदीस सुनी। तो अहादीस को किस तरीके से तहम्मुल किया गया? कानों के जरिए से, यानी एक ने जबान के जरिए से दूसरे को अदा कर दी और दूसरे ने कानों के जरिए उसको उठाया। तो एक सिमा होता है, यानी अहादीस का बराह रास्त अपने उस्ताद से सुनना, फिर वो सुनकर उसको आगे पहुंचा देता है। दूसरी जो किस्म है वो है अर्ज, यानी कि शागिर्द ने अपनी लिखी हुई हदीस उस्ताद को पढ़कर सुनाई। पहले उसने उस्ताद से सीखी, उसको फिर बाकायदा लिखा और उसके बाद फिर उस्ताद को सुनाई। इस तरह अहादीस को उठाया गया लिखने की सूरत में, फिर उसे आगे सुनाया गया। या जैसे मिसाल, शागिर्द ने किताब से हदीस उस्ताद को सुनाई और उस्ताद ने दुरुस्त की। उस्ताद ने कहा, हाँ ये हदीस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई भी खामी नहीं है, इसमें छुपा हुआ कोई ऐब नहीं है। ठीक है। तीसरी किस्म जिसके जरिए अहादीस को उठाया गया और अदा किया गया, वो है इजाज़ा, यानी उस्ताद ने ज़बानी इजाज़त दी बगैर सुनाने के। उसने कहा कि तुम इस हदीस को आगे भी पहुंचा सकते हो। जैसे उस्ताद ने कहा, तुम्हें मेरी हदीस रिवायत करने की इजाज़त है, यानी तुम चाहो तो ये अहादीस जो मैंने तुम तक पहुंचाई है, तुम इनको आगे पहुंचा सकते हो। तो हदीस को आगे पहुंचाने के लिए भी उस्ताद की इजाज़त चाहिए होती है। ठीक है। हमने अभी लापरवाही करनी शुरू कर दी है कि हम जैसे तैसे बस आदि सुने, ज़ईफ सुने, कमज़ोर सुने और बस सुनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें पहले उस उस्ताद से इजाज़त लेनी चाहिए कि आप वाकई कहते हैं कि हदीस हम सुनाएं। क्योंकि अगर हम ज़ईफ हदीस, उस्ताद की सुनी हुई हदीस आगे फैलाएंगे तो उसका ज्यादा जो कसूर है वो उस्ताद के ऊपर आएगा। तो उस्ताद को पहले ख्याल ज्यादा करना चाहिए कि वो जो हदीस सुना रहा है वो सही है या नहीं, तहकीक की हुई है या नहीं की हुई। ठीक है। तो पहली चीज, हदीस को बराह रास्त सुना जाता है, यानी उसको फिर उठाया जाता है सुनने के जरिए, या फिर लिखने के जरिए, या फिर इजाजत के जरिए कि एक इजाजत होती है कि हाँ तुम हदीस को, तुमने अभी उठाया है, सुनी है, अब तुम उसे अदा कर सकते हो। ठीक है। और चौथी है मुनावला। मुनावला कहा जाता है, हदीस की किताब हाथ में दे दी गई और इजाजत दी गई। जैसे उस्ताद ने शागिर्द को अपनी किताब देकर कहा, इसे आगे बयान करो।
یعنی باقاعدہ طور پر یوں سمجھے آپ نے امتحان پاس کر لیا، آپ اس میں پرفیکٹلی پاس ہو گئے، اور استاد نے آپ کو وہ کتاب تھما دی کہ ٹھیک ہے اس میں جو بھی احادیث لکھی ہیں وہ تم آگے پہنچا سکتے ہو، اب تم اتنے قابل ہو چکے ہو، اب تم ان میں گڑبڑ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ پھر کتابت ہوتی ہے۔ کتابت کا کیا مطلب ہے؟ حدیث لکھ کر شاگرد کو بھیجی گئی۔ ایک حدیث آپ نے لکھی اور وہ حدیث آپ نے اپنے شاگرد کو ٹرانسفر کر دی، اسے آپ نے یوں سمجھے کہ ریٹن میسج کر دیا، یعنی جیسے استاد نے حدیث کسی دور دراز شاگرد کو لکھ کر بھیجی تو اسے اجازت ہے کہ اب وہ خود بھی اسے پڑھے اور آگے بھی پہنچائے۔ پھر آتی ہے اعلام۔ استاد نے حدیث کا راوی بتایا مگر اجازت نہیں دی، یعنی یہ بتایا کہ کس نے روایت کی ہے لیکن اجازت نہیں دی۔ استاد نے صرف کہا مجھے فلاں نے یہ حدیث سنائی ہے، صحیح ہے۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ احادیث پہنچانے کی ذمہ داری نہ دی گئی ہو، بس یہ بتایا گیا ہو کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 8ویں صورت ہے، 7ویں ہے وصیت، یعنی کسی نے اپنی احادیث کسی کے نام وصیت کر دی، جس سے عالم دین نے وصیت کی میری احادیث فلاں کو دے دینا، یہ بھی اجازت کی ہی ایک قسم ہے۔ آخری چیز ہے وجادہ۔ وجادہ کہا جاتا ہے حدیث کسی کی لکھی ہوئی کتاب سے ملی براہ راست اجازت نہیں، یعنی آپ نے ایک کتاب اٹھائی جیسے صحیح بخاری، آپ نے صحیح بخاری اٹھائی اور پھر آپ نے وہ صحیح بخاری، آپ کو کسی نے اجازت تو نہیں دی لیکن آپ نے خود سے وہ صحیح بخاری کی احادیث کو آگے پہنچانا شروع کر دیا، یعنی کسی نے کسی بزرگ کی کتاب میں حدیث پائی اور اجازت نہیں ملی اور اس کو پہنچا دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احادیث کو 8 ذریعوں سے اٹھایا گیا اور پھر اسے آگے پہنچایا گیا، سننے کے ذریعے سے، اجازت دینے کے ذریعے سے، یا کتاب دینے کے ذریعے سے، یا پہلے لکھ کر بھیجا گیا اور پھر اجازت دے دی گئی، یا پھر خالی سنایا گیا، اجازت نہیں دی گئی، راوی بتایا گیا کہ کس نے یہ حدیث انہیں سنائی ہے لیکن آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تم آگے سنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے احادیث الحمدللہ ہم تک پہنچی، اور پھر احادیث کی سب سے زیادہ مضبوط اور مانی جانے والی کتابیں ہیں صحیح بخاری پہلے نمبر پر، صحیح مسلم دوسرے نمبر پر، یا وہ کتابیں جو صحیح بخاری کے یعنی جو بھی شرائط سے امام بخاری کی ہیں ان شرائط پر پوری اتریں، یا وہ کتابیں جو امام مسلم کی کتاب کی جو بھی شرائط ہیں انہوں نے جو احادیث لی ہیں جن جن شرائط کو اپنے سامنے رکھ کر وہ پوری ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر امام ترمذی کی کتاب ہے، مستدرک للحاکم ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہیں جنہیں ہم نے سیاہ ستہ کا نام دیا تھا، یعنی جو 6 مشہور کتابیں احادیث کی لکھی گئی تھی وہ مضبوط اس میں تقریباً احادیث ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ واقعی احادیث کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ امام بخاری یا امام مسلم یا ان کی شرائط پر لکھی ہوئی کتابوں کو آپ پڑھنا شروع کریں، اور اگر آپ کے پاس علماء ہیں، راستے ہیں، تو آپ ان احادیث کو اپنے حساب سے ان احادیث کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کس درجے میں آتی ہے، اس کو کس حساب سے قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، آمین۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے خبر عالی اور خبر نازل، یعنی ایک اعلیٰ قسم کی حدیث ہوتی ہے اور ایک نازل قسم کی۔ اعلیٰ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی جو چین ہے وہ کم راویوں پر مشتمل ہو، یعنی ظاہر ہے جتنے کم لوگ ایک دوسرے کو بتائیں گے اتنی ان میں غلطی نہیں ہوگی، لیکن اگر زیادہ لوگ بتائیں گے تو ان میں غلطی کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، صحیح ہے۔ آپ نے ایک بات اپنے ایک شاگرد کو بتائی، اس نے دوسرے کو، اس نے تیسرے کو، اس نے چوتھے کو، اور وہی بات یوں چلتی 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 آپ تک آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کسی نے گڑبڑ کر دی ہو، کسی نے گھپلا کر دیا ہو، صحیح سے نہیں سنی ہو اور آگے اس حساب سے پہنچا دیا ہو، تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے غلطی کا اتنا زیادہ امکان ہوگا۔ لیکن پھر ایک طرف آپ نے ایک بات اپنے ایک شاگرد سے کہی اور اس نے وہ بات دوسرے سے کہی، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، یعنی 3 لوگ تھے صرف، اور پھر چوتھے نے آپ کو بتا دی، تو ظاہر ہے یہ کم لوگ ہیں تو غلطی کا اتنا امکان نہیں ہوتا۔ تو خبر عالی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں جو واسطے ہیں راویوں کے وہ کم ہوتے ہیں، اور خبر نازل وہ ہوتی ہے
جس میں زیادہ واسطے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز سمجھ لیں اور وہ ہے اصح الاسانید، یعنی سب سے زیادہ مضبوط چینز، یعنی وہ چینز، وہ راوی جن میں جھوٹ کا یا جن میں ضابطے کا، میموری پاور کا یا جن میں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ یعنی علم حدیث میں بعض سندیں ایسی ہیں جن کے راوی اپنے حفظ، دیانت، عدالت اور اتصال سند میں اتنے کامل تھے کہ انہیں اصح الاسانید کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ صحیح سندیں۔ جیسے امام مالک ہیں، ان میں ان کا حافظہ بہت اوپر لیول کا ہے، ان کی دیانت، ان کی عدالت، یعنی وہ خود سچے ہیں، مضبوط ہیں، سکہ ہیں یا اوثق کے درجے میں آتے ہیں، زیادہ سکہ ہے، اور جو یہ بیان کرتے ہیں روایت، وہ جو چین ہوتی ہے اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہوتا۔ اور امام مالک کے بعد امام نافع، اور امام نافع کے بعد عبداللہ ابن عمر۔ اگر کسی حدیث میں یہ تین نام آ گئے نا، صرف امام مالک کا، امام نافع اور عبداللہ ابن عمر، تو وہ حدیث عالی کہلاتی ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یا پھر اگر آپ نام سنیں کہ حدیث امام زہری نے سنائی ہے، کیونکہ امام زہری اپنے وقت میں ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی اوثق راوی کے درجے میں آتے ہیں۔ پھر امام سالم اگر آپ نام سنیں یا عبداللہ ابن عمر، تو آپ بے جھجک اس حدیث کو صحیح قرار دے دیں، کیونکہ یہ ایسے راوی ہیں جن کو ایک یوں سمجھے لقب دیا گیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ان کی سندیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا محمد بن سیرین، عبیدۃ السلیمانی، علی بن ابی طالب، یا سلیمان الاعمش، ابراہیم نخعی، القمہ اور عبداللہ ابن مسعود۔ یہ جو تمام راویوں کے نام ہیں نا، ان میں کسی بھی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ اوثق راوی ہیں، یعنی وہ بہت مضبوط، حافظے میں بھی مضبوط، اعمال میں بھی مضبوط، دیانت میں، سچائی میں بھی مضبوط، اور ان کی جو چین آتی ہے احادیث میں کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، اس میں بھی تسلسل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک آخری چیز، اور وہ یہ ہے کہ تمام احادیث ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر صحابہ نہ ہوتے تو احادیث ہم تک نہ پہنچتی۔ ان کی دیانت، حافظہ اور اللہ اور رسول اللہ سے محبت کی گواہی خود قرآن و سنت دیتے ہیں۔ روایت حدیث کے اعتبار سے صحابہ کرام کو 3 اقسام میں بانٹا گیا ہے، یعنی ایک قسم کے صحابہ وہ ہیں جنہیں مکثرین کہا جاتا ہے۔ مکثرین وہ صحابہ جن کی روایت کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1000 سے زیادہ۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں گے 5000، 2000، 2000، پھر یہاں پر بھی 2000، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5374 احادیث روایت ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سن کر آگے پہنچائی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے 2000 سے زیادہ، حضرت انس بن مالک سے 2000 سے زیادہ، حضرت عائشہ سے 2000 سے زیادہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان سے بھی 1000 سے زیادہ یا 1500 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ، ان سے بھی تقریباً 1500 احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری، یہ یعنی مکثرین میں سے آتے ہیں، یعنی کثرت سے روایات کو بیان کرنے والے۔ اور پھر آگے دوسری قسم آتی ہے مخصصین کی۔ مخصصین وہ راوی ہوتے ہیں جن کی روایات تقریباً 1000 سے کم ہوتی ہیں، یعنی 100 سے زیادہ اور 1000 سے کم۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہیں 848، حضرت عمر ابن الخطاب کی ہیں 500 سے زائد، اور حضرت علی ابن طالب کی بھی 500 سے زائد، حضرت عمرو بن العاص کی زیادہ تر یعنی 50 سے بھی کم ہے۔ یعنی یہ بھی فقہی اقوال ان کے زیادہ مشہور ہیں جو فقہ کے حساب سے انہوں نے دیے ہیں، باقی ان کی احادیث کم ہیں، ٹھیک ہے، اقوال زیادہ ملتے ہیں فقہ کے حوالے سے۔ حضرت ام سلمہ کی بھی 300 سے زائد احادیث آتی ہیں جو انہوں نے رسول اللہ سے سنی اور آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور حضرت براء بن عازب کی بھی 300 سے زائد آتی ہے یا تقریباً 300، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری صحابہ ہیں جن کو مقلین کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی احادیث 100 سے کم ہیں،
جیسے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان کی 95 ہیں، صحیح ہے۔ حضرت ام ایمن ان کی 5 ہیں، اور اسی طرح حضرت سہل بن حنیف، حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح ہے۔ تو روایت کے اعتبار سے صحابہ کے 3 درجے ہوئے، ایک وہ جن کی احادیث 1000 سے زیادہ ہیں، ایک وہ جن کی 1000 سے کم ہے، اور تیسرے وہ جن کی 100 سے کم ہے۔ تو یوں صحابہ کو بانٹا گیا ہے روایات کے اعتبار سے، صحیح ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جن کی زیادہ احادیث ہیں ان کی ہم زیادہ سے زیادہ احادیث پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ بالکل آخری بات ہے آج کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ حدیث کا ظاہری مطلب صحابہ کے عمل کے خلاف ہو، یا راوی خود اس پر عمل نہ کرے، یعنی روایت کرنے والا حدیث پر خود عمل نہ کرے اور حدیث بیان کرے، یا وہ شریعت کے اصول کے خلاف ہو، یعنی اگر کوئی حدیث شریعت کے رول کے خلاف ہو۔ 3 چیزیں یہاں پر سمجھیں، اگر ایک حدیث اس پر صحابہ عمل نہ کرے، یا اس پر راوی عمل نہ کرے، یا وہ شریعت کے حصول کے خلاف ہو، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب ظاہری نہیں بلکہ خاص اور پوشیدہ لیا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ طور پر پھر اس پر بھی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب کیا نکلتا ہے، کیونکہ صحابہ اگر ایک حدیث پر عمل نہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات کسی اور سیاق و سباق، کسی اور کانٹیکسٹ کے حوالے سے کہی ہوگی، یعنی وہ حدیث کسی خاص موقع یا معنی کے لیے ہوتی ہے اور اس پر ویسے عمل نہیں کیا جاتا جسے وہ ظاہر لیتی ہے، یعنی اس پر بھی ہمیں تھوڑا کام کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے چنے جو رسول اللہ کی باتوں کو وقت دیتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں صحیح سے اور آگے سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاموں کو اپنے پاس قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم۔